अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। जिस तरीके से मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से तब्दीलियाँ हो रही हैं, वहीं हम देख रहे हैं कि पिछले दिनों के दौरान कुछ ऐसे वाक़यात भी हुए जिनसे यकीनन दिल खराश मनाज़िर देखने को मिले, जिनके बाद यकीनन पाकिस्तानी अवाम और एक इंसान होने की हैसियत से बहुत से लोग ये सोचने से कासिर हैं कि आया इस मुल्क में कोई निज़ाम अदल मौजूद है, कोई हुकूमत मौजूद है या फिर नहीं। आज बहुत सी चीज़ों का अहाता करेंगे। इससे पहले कि हम सवात वाक़े के बारे में बात करें, इस पर भी बात करनी ज़रूरी है कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने एक मरतबा फिर इंटरवीन किया है और बज़ाहिर ये लग रहा है कि मखसूस नशिस्तों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो उम्मीद बंदी थी वो उम्मीद ख़त्म होती नज़र आ रही है, क्योंकि जहाँ एक तरफ हुकूमत क्रेडिट ले रही है इन चीज़ों का कि जो मखसूस नशिस्तों पर उनका नैरेटिव था उसको एक मरतबा फिर मजबूती मिली है, और दूसरी तरफ अपोजिशन यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अक़लियत से मज़ीद अक़लियत की तरफ चले गए हैं। लेकिन इसके साथ ये भी तज़किरा करना चाहेंगे कि जहाँ एक तरफ अपोजिशन के हवाले से यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से अव्वलीन तरजीह ये है कि पार्लियामेंट में अपने आप को सबसे बड़ी अपोजिशन जमात, बल्कि ये कहा जाए कि जी हुकूमत अक़लियत में है और हम अक्सरियत में है, इस बयानियत के बारे में बात की जाए या फिर इस बारे में बात की जाए कि पूरे पाकिस्तान में वो एक सूबा जो कि PTI से ताल्लुक़ रखता है, उस सूबे में गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन का ये आलम है कि कितने ही लोग पानी के सामने लुक़मा अजल बन गए और कोई उनको देखने वाला नहीं था, कोई ऐसा मौजूद नहीं था जो कि उनको बचा पाता। यकीनन पिछले वीकेंड पे इसके ऊपर तफसीली प्रोग्राम्स हुए हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है बहुत से ऐसे दिलखराश बातें सामने आ रही हैं जिनके बाद यकीनन ना सिर्फ ये कि दिल खून के आंसू रोता है, बल्कि सवाल ये करता है कि आप सियासी बयानात की हद तक तो बात करते हैं, लेकिन जहाँ अवाम की दाद रसी करनी है वहाँ उस अवाम का कोई पूछने वाला नज़र नहीं आता है। अब इस बारे में KPK की गवर्नमेंट ये फरमा रही है कि सवात में मौसम ख़राब था इसलिए उन लोगों की मदद नहीं की गई। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं पंजाब में पाकपतन में एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिसमें ऑक्सीजन की फराहमी बर वक्त ना होने की वजह से छोटे बच्चों की जान चली जाती है। क्या हमारी हुकूमतों की तरजीहात सियासी ही हैं या फिर वाकई इस मुल्क के अवाम के लिए भी वो कुछ सोचते हैं और करना चाहते हैं? क्या उनकी तरजीहात में शामिल है? प्रोग्राम में आज तफसीली इस पर मुख्तलिफ सेगमेंट्स में बात करेंगे, लेकिन पहले सेगमेंट में बात करने के लिए हुकूमत की नुमाइंदगी हमारे साथ मौजूद है और हम बात करना चाहते वली खान साहब जो कि माबून ख़ुसूसी हैं वज़ीर आज़म के और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा भी हैं, खैबर पख्तूनख्वा से इनका ताल्लुक़ है। इख्तियार साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर पहले तो थोड़ा सा मैं सियासी पहलू पे आपसे बात करूँगी। जो मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला आया है इसके ऊपर क्रेडिट तो गवर्नमेंट ले रही है कि जी हमारा तो ये पुराना स्टांस था। जहाँ एक तरफ PTI फॉर्म 47 की गवर्नमेंट कहती थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी इंडोर्स नहीं किया, लेकिन अभी फर्दर हेयरिंग्स होनी है। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी सर कि क्या PTI वापस ये जो होल्ड किया गया है इसको रिवर्स करवा सकती है या फिर गवर्नमेंट एक मजबूत मौक़िफ़ रखेगी सामने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया सना। देखिए मखसूस नशिस्तें जो हैं इलेक्शन एक्ट ऑफ पाकिस्तान 2016-17 कहता है कि मखसूस नशिस्तें जितनी होती हैं ये सियासी पार्टियों की मुल्कियत होती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुज़श्ता इलेक्शन में पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, उन्होंने बहैसियत पॉलिटिकल पार्टी उन्होंने हिस्सा नहीं लिया, उन्होंने आज़ाद उम्मीदवारों की हैसियत से हिस्सा लिया इलेक्शन में, तो ये आज़ाद उम्मीदवारों को नहीं मिल सकती। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो सरबराह हैं वो ख़ुद अभी तक आज़ाद हैं, तो उनको वो नशिस्तें कैसे दी जा सकती हैं? नहीं दी जा सकती। मैंने पहले दिन मेरा ये मौक़िफ़ था कि ये सीटें मखसूस नशिस्तें ये किसी को भी मिले, ये पार्लियामेंट का हिस्सा है और पॉलिटिकल पार्टीज़ इसके वली वारिस होते हैं, और तहरीक इंसाफ इसमें पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, बल्कि इनकी मिसाल बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला वही उनकी मिसाल थी। They have got nothing to do with इनका कोई ताल्लुक़ नहीं था, they were irrelevant to ये जो रिजर्व सीट्स हैं इसके साथ। हाँ, आपका सवाल था कि अब फ़र्क क्या पड़ेगा? यानी बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है सर कि अपोजिशन को मज़ीद साइड लाइन करने की ये कोशिश है। तो ये फॉर्म अगर अपोजिशन का स्टांस हम देखें, 47 की बात जो है ना, ये बेवकूफ़ लोग हैं, ये ऐसे ही बातें करते रहते हैं ये तहरीक इंसाफ वाले। फॉर्म 47 वो फॉर्म होता है जब आप इलेक्शन जीतते हैं, तो इलेक्शन के बाद आपको जो इशू होता है, जो आपको RO देता है, वो फॉर्म 40 इट्स अ लीगल डॉक्यूमेंट। लेकिन नैरेटिव बनाना और उसको डिस्प्यूटेड बनाना ये इनका एक तरीका है और बड़ा पुराना है। ये सामने आपके करीब इधर D चौक है कि जी 4 हल्के खोल दो, 8 हल्के खोल दो, उंगली उठने वाली, उंगली बैठने वाली, ये 35 पंक्चर, ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है फॉर्म 47 भी। कि वरना आप RO के दफ्तर में, जब मैं खुद इलेक्शन कंटेस्टेंट हूँ, जब आप इलेक्शन जीत जाते हैं तो आपको जो वो रिजल्ट देते हैं उसको फॉर्म 47 कहते हैं। दैट्स इट। हमारी पोजीशन जो है हमने कभी न तकब्बुर किया है, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं।
ہماری پہلے بھی میجورٹی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ، ضرورت پڑی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کے لیے، لیجسلیشن کے لیے، تو ایم کیو ایم نے بھی ساتھ دیا، دیگر جماعتوں نے بھی ساتھ دیا، ایون جے یو آئی نے بھی ساتھ دیا. اور اب بھی ہم یہ نہیں کہ ہمارے پاس کوئی طاقت آ گئی ہے تو اب ہم بدل جائیں گے، نو، ابھی بھی ہم پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ رکھیں گے، ساتھ چلیں گے. میں یہی اختیار بھی جاننا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو سیٹیں ہیں اب یہ کیسے ڈیسائیڈ ہوگا کہ یہ پیپلز پارٹی کو ملنی ہے، نون کو ملنی ہے، اتحادی جماعتوں میں باقی مطلب کسی اور ایم کیو ایم کو ملنی ہے، یہ کس طریقے سے ڈویژن ہوگا؟ یہ ڈیسیجن اس پہ کب پہنچیں گے؟ جس کی جتنی نشستیں ہوتی ہیں اسمبلی میں اس حساب سے ڈیوائڈ کریں گے، اس حساب سے یہ پروپورشنیٹ طریقے سے ان کو پھر ڈیوائڈ کی جاتی ہے. یہ پروونشل اسمبلیز میں بھی ایسا ہی ہوگا اور نیشنل اسمبلیز میں بھی ایسا ہی ہوگا. اچھا، بظاہر تو جب یہ فیصلہ آیا ہے تو اس کے بعد سے پی ٹی آئی کا یہ کلیم ہے کہ ہم اس حوالے سے تمام تر جو عدالتی کارروائی ہے اس کو پروسیڈ کریں گے، دوبارہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے. اب یہ ایک طریقے سے آپ کی حکومت کو آئے ہوئے کافی ٹائم ہو گیا، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ مزید ٹائم گین ہو رہا ہے؟ مطلب وہ جو سیٹیں ہیں جو ایڈمنسٹریٹولی گورننس کے پوائنٹ آف ویو سے اہم رول ادا کر سکتی ہیں، ان سیٹوں کو ضائع کیا جا رہا ہے، وہ خالی جا رہی ہیں ہر امپورٹنٹ ڈیسیجن میں. کون سی والی؟ جو مخصوص نشستیں ہیں وہ ہولڈ ہی تھی نا ایک طریقے سے. ہولڈ تھی نا، تو وہ پھر گورنمنٹ ہی ہے نا، میں یہی تو کہہ رہی ہوں. وقت ضائع ہوا، مزید ابھی یہ کچھ نہیں کر سکتے. یہ نیریٹیوز بنائیں گے اور نیریٹیو بنانے کے علاوہ یہ کچھ نہیں کر سکتے. اور ان کا کیا ہے، یہ تو ہر آئینی چیز کو غیر آئینی کہتے ہیں. اگر ہم نے عدم اعتماد کیا تھا، پاکستان کی تاریخ میں پہلا عدم اعتماد تھا جو کسی ملک کے وزیر اعظم کے خلاف کامیاب ہوا تھا، وہ عمران خان تھے. یہ اس کو کہتے ہیں کہ ریجیم چینج، یہ وہ فلاں امکان. یہ 26ویں آئینی ترمیم ہم نے کوئی باہر سے لوگ تو نہیں لائے، اسی اسمبلی کے لوگوں نے پاس کیا. یہ کہتے ہیں آئینی ترمیم غیر آئینی ہے. اب آپ اندازہ کریں، مطلب یہ آئین کو غیر آئینی کہتے ہیں. اچھا، اب یہ آپ نے جو بھی بات کی آئینی ترمیم کی اور دوسرا آئین کی بات کی ہے، پنجاب میں یہ جو قائمہ کمیٹیوں کے 4 جو اراکین ہیں جو کہ ہیڈ کر رہے تھے وہ پی ٹی آئی کے تھے، ویسے تو ایک طریقے سے عدم اعتماد ان کے خلاف جو لائی گئی وہ آئینی طریقہ کار تھا، لیکن اب اس میں اپوزیشن وہاں پر یہ کہہ رہی ہے کہ جی اور آپ نے اپوزیشن کو مزید سائیڈ لائن کر دیا، ایک پریشر بلڈ اپ کر دیا ہے. اگر وہ کام کر رہے تھے تو ایکچولی ان کو ہٹانے کی وجہ کیا تھی ویسے، اگر آپ بتا سکیں؟ ایک تو وہ ممبران جن کے رکنیت معطل کی گئی ہے، وہ جب اس بجٹ سیشن میں انہوں نے خواتین اراکین اسمبلی کو گالیاں دی ہیں، ننگی گالیاں. ان اراکین، اس میں سے تو ایک خاتون بھی شامل ہیں جن کو آپ لوگوں نے ہٹایا. جی، ننگی گالیاں ان کے ممبرز نے دی ہیں. اور وائلیشن جو ہے اس کے مطلب کوئی حد ہوتی ہے نا. مطلب پولیٹیکل لوگوں کا کیا ہوتا ہے، آپ نعرہ لگائیں، تنقید کریں، یہی آپ کا ہتھیار ہوتا ہے نا. But you don't have any right to abuse. Being abusive, it's so shameful. اور آپ کھڑے ہو کر سامنے گالی دے رہے ہیں، پھر سی ایم کو گالی دے رہے ہیں. آپ خواتین اراکین کو جو ان کی وزیر ہیں، مریم اورنگزیب کو، عظمیٰ بخاری کو، جو مطلب آپ کون سا کیا پروف کرنا چاہتے ہیں، کیا پریسیڈنٹ سیٹ کرنا چاہتے ہیں؟ یہ گالی کے علاوہ اور کوئی کلچر نہیں ہے آپ کا. تو ایسے لوگوں کو تو میرے خیال میں، اچھا میں آپ کے سامنے ایک بندہ بیٹھا ہوں، سی ایم کے پی، ہی واز پریزنٹ، وہ اسمبلی میں تھا، بجٹ سیشن تھا اسی طرح ہی، وہ تقریر کر رہے تھے. میں اٹھا ہوں، میں نے ان کی تقریر میں میں نے رکھنا ڈالا اور میں نے بولا کہ آپ بجٹ پہ بات کریں. اس وقت پولیٹیکل سپیچ سننے کے لیے ہم نہیں بیٹھے، آپ بجٹ پہ بات کریں. اسپیکر نے سارجنٹس کو بلا کے مجھے اٹھا لیا، میری رکنیت معطل، مجھ پر اسمبلی میں داخلے پہ پابندی. یہ کب کی بات ہے؟ یہ میں 2022 کی بات بتا رہا ہوں. مطلب یہ خود یہ کتنے ڈیموکریٹ ہیں، یہ کتنے جمہوریت پسند ہیں. خود تو یہ دیکھیں نا، آپ کی یہ معمولی تنقید نہیں برداشت کرتے، اور یہ اگر گالی بھی دیں. آپ نے دیکھا کہ فزیکل اسالٹ کیا گیا فائنانس منسٹر پر، ایون نیشنل اسمبلی میں اور ایون پنجاب اسمبلی میں ان کو بک ماری گئی. پنجاب آپ نے دیکھا ہوگا. Is this the way? Is this the way to demonstrate your rights? Is this the way to protest? یہ ڈیموکریٹک نارمز ہیں ہمارے، احتجاج ریکارڈ کرانے کا. بالکل. اچھا، یہ جو آپ بتا رہے ہیں بڑی ورس سچویشن تو ہے، بظاہر نظر آتی ہے، لیکن اس میں اضافہ اس وقت سر ہو جاتا ہے جب ہیومن اینگل اس میں شامل ہو جاتا ہے. لاسٹ فیو منٹ سے میں جاننا چاہوں گی، سوات میں جو انسیڈنٹ ہوا، بدترین انسیڈنٹ ہے پاکستان کی ہسٹری کا، جس میں لوگ کھڑے رہے انتظار میں کہ شاید ان کی زندگی بچ جائے، نہیں بچ سکی. لیکن سر پنجاب بھی کہیں کوئی پیچھے نہیں رہا. وہاں پاک پتن میں بھی ایسے ایک انسیڈنٹ ہوا جس میں
چھوٹے بچوں کی آکسیجن کی ضرورت تھی وہ نہیں آ سکی. میرا مقصد یہ ہے کہ یہ حکومتیں گورننس پہ کیوں فوکس نہیں کرتی ہیں, جو بیسک ریسورسز ہیں. آپ خود کے پی سے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ اتنی ڈیزاسٹر سچویشن میں کے پی گورنمنٹ کا یہ کہنا جی وہ ویدر ٹھیک نہیں تھی, ہم ہیلی کاپٹر نہیں بھیج سکتے تھے. ہیلی کاپٹر ایک الٹیمیٹ سورس تھی بچاؤ کی. دیکھیں ثنا, ٹریجڈیز ہیپنس, یہ ہوتی ہیں دنیا بھر میں, ہر جگہ پر واقعات ہوتے ہیں. کہیں سے لاوا پھٹتا ہے, کہیں پہ زلزلہ آتا ہے, کہیں سیلاب آتے ہیں, کہیں آگ لگتی ہے, کہیں دھماکے ہوتے ہیں, کہیں ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. بات ساری یہ ہوتی ہے کہ اس پہ پھر انتظامیہ کی اور اس وقت کی حکومت کا رسپانس کیا ہے. بالکل. بینگ مسلم, یہ ہمارا عقیدہ ہے, یہ ہمارا فیتھ ہے, بڑا اسٹرانگ فیتھ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو آئی ہوتی ہے نا وہ ٹالی نہیں جا سکتی. بالکل. لیکن کیا یہ پہلی بار ہوا کے پی میں؟ کوہستان کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا, بالکل یاد ہے. سوات کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا, اور یہ تو میڈیا نے رپورٹ کر لیا نا. 22 تاریخ کو سوات کے کلام میں, اس سے تھوڑا اوپر آپ جائیں تو ایک کشتی الٹی ہے, اس میں 9 افراد مر گئے, اور ان کا ریسپانس یہی تھا. اس کے بعد پھر آپ نے کوئی سیفٹی میجر لیے؟ نو. اب بات یہ ہے کہ یہ ہیلی کاپٹر جس کو آپ یوز کرتے ہیں اوبر اور کریم کی طرح اور چنگچی کی طرح, یہ آپ نے کس لیے رکھے ہوئے ہیں؟ چلو گولی مارو, وہ آپ سے فارغ ہی نہیں ہے آپ کے عیاشیوں سے. وہ کے پی ہاؤس اسلام آباد اور پشاور ٹریول کرتا رہتا ہے, نہیں ہے فارغ آپ سے, مان لیا. کوئی آپ کے پاس کوئی ڈرون بھی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ 10-12 جیکٹس آپ باندھ کے 10-15 گز کے فاصلے پر یہ فیملی کھڑی تھی نا. والدین کھڑے تھے, اپنے بچوں کے لیے رو رہے تھے, آہو بکا کر رہے تھے. بچے اپنے والدین کو دیکھ رہے تھے, بہن بھائیوں کو دیکھ رہے تھے, مرتے ہوئے دیکھ رہے تھے, چیختے رہے, چلاتے رہے, آہو بکا کرتے رہے. اتنا بھی نہیں تھا. اچھا چلے یہ بھی نا, آپ کے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن, آپ کے ایم پی اے سارے وہاں کے ہیں, درجنوں آپ کے وزیر مشیر, لوکل کمیونٹی کو ہی موبلائز کر لیتے, انہی کو استعمال کر لیتے, اپنی مدد آپ کے تحت کچھ کر لیتے. بڑا ٹرک ریورس کر کے اگر آپ اس سے 10-12 رسیاں پھینک دیتے تو شاید بچ جاتے. بالکل. لیکن رسپانس کیا ہے؟ اب دیکھیں اس پہ سی ایم کے پی کے کیا کرتے ہیں, سسپینڈ کرتے ہیں ایک اسسٹنٹ کمشنر کو, ایک ڈی سی کو, ایک اے ڈی سی ریلیف کو, اور کہتے ہیں میں کو ادھر جا کے کھڑا ہو گیا, میں کوئی تمبو تقسیم کروں. یہ رسپانس ہوتا ہے. آج میں نے جب سنا سلمان اکرم راجہ صاحب جو اس پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ کیا علی امین کوئی سپر مین ہے؟ یار اگر تم سپر مین نہیں ہو, اگر تم وہ دوسرا کیا ہے وہ جو جالے مار کے کم از کم نمک پاشی نہ کرتے زخموں پہ, وہ جو جالے مار کے وہ کیا ہے, وہ جو چھلانگے مارتا ہے, وہ اسپائڈر مین, وہ بھی نہیں ہے آپ. تو یار پھر یہ کیوں کہتے تھے کہ ہم تو 30 دنوں میں انقلاب لانے والے ہیں, نیا پاکستان بنانے والے ہیں, مدینہ بنائے, نئی ریاست اور نیا وہ بنائے. اینڈ ابو آل جس بات پہ جس پہ میں جگر خون ہوں, وہ یہ ہے کہ پھر ناشوں کو جو لاشیں نکالی گئی ہیں وہ والنٹیئرز نے نکالی ہیں. حکومت نے ان کو ڈمپر میں ڈال کر پنجاب روانہ کیا ہے, جس پہ میں حقیقت ہے کہ میں بینگ ریزیڈنٹ اینڈ پشتون بیٹا, میں پنجاب کے لوگوں سے معافی مانگتا ہوں. مطلب ان کے لیے ایمبولینسز بھی اویلیبل نہیں تھی, یہ افسوس کی بات ہے. ایمبولینسز. اچھا سنس آپ نے بات کی پاک پتن کی, آئی ایم ناٹ ویری مچ اپڈیٹڈ, لیکن اتنا مجھے پتا ہے اور دس مچ آئی ایم شیور کہ اگر اس میں جہاں پر بھی کوتاہی ہو اس کو ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ مریم نواز, ان کی حکومت اور منسٹر ہیلتھ جو ہے وہ اس پہ کس طرح رسپانس دیتے ہیں. بالکل یہ کاؤنٹ کرے گا, یہ میٹر کرے گا, ڈفرینس کریٹ کرے گا. بہت شکریہ. اختیار ولی خان صاحب موجود تھے, معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم کے, لیکن جو بات خیبر پختونخوا کے حوالے سے کرے تھے, کسی کا بھی خون رائے گا نہیں جاتا, اور اگر وہ خون ناحق ہے تو پھر اس کا بدلہ ضرور اللہ آپ سے لیتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ جو کچھ ہوا اس واقعے کے بعد خود خیبر پختونخوا کی حکومت کو اپنے دن گن لینے چاہیے, کیونکہ خون ناحق بہانا سراسر ظلم اور زیادتی ہے. ایک مختصر وقفہ اور اس کے بعد ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ سیاسی محاذ کے اوپر جہاں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد نشستیں گین تو کر رہی ہے حکومت اور ان کے اتحادی, لیکن کس طریقے سے اب یہ سسٹم آگے وضع ہوگا پارلیمنٹ کا, اس کے اوپر بات کریں گے ایک بریک کے بعد.
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम जिस तरह बात कर रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से एक तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जहां हुकूमत और उसके इत्तेहादी मजबूत पोजीशन में चले गए हैं, वहीं बज़ाहिर लग ये रहा है कि सूबाई हुकूमतें भी अब ज़्यादा फ़ाल तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैकफुट पर ले जाने की भरपूर कोशिशें कर रही हैं। आज पंजाब में जो सूरत हाल रही उसके बाद लगता यह है कि खुद पंजाब में भी खातिर खास सीट्स होने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक कमज़ोर से कमज़ोर अपोजिशन बनती जा रही है। तकरीबन 4 कायमा कमेटियों से ताल्लुक़ रखने वाले चेयरपर्सन्स को तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए उनके ओहदों से हटाया गया और अब दोबारा वोटिंग के ज़रिए नए चेयरपर्सन मुंतखब किए जाएंगे। इसमें खातून भी शामिल है। अब इसकी हवाले से जो तौजीहात पेश की जा रही हैं हुकूमत की तरफ से वो ये है कि उनकी तरफ से बजट के मौके के ऊपर खासे हरासमेंट पे मबनी जो इल्ज़ामात हैं और नारे हैं वो लगाए गए थे तमाम लोगों के ख़िलाफ़ और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून की ख़वातीन के ख़िलाफ़। अब देखना ही होगा कि आया ये जो ट्रेंड अब बनता चला आ रहा है ये किस तरीके से पंजाब की डायनामिक्स और पॉलिटिक्स को तब्दील करता है। इसी के ऊपर बात करनी है ख़ास तौर पर ऐसी शख्सियत से जो कि पंजाब की पॉलिटिक्स को बहुत बेहतर अंदाज में समझते भी हैं। मेरे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात नदीम अफजल चंद साहब। चंद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहले तो फरमाइएगा चंद साहब कि आपके ख्याल में ये जो पंजाब असम्बली में अपोजिशन से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 4 चेयरपर्सन्स हैं कायमा कमेटियों के, उसमें खातून भी शामिल हैं। सर ये फरमाइएगा कि वैसे तो बज़ाहिर देखा जाए तो इनको एक तरीके से आइनी तरीके से अपने ओहदों से हटाया गया है, लेकिन आपके ख्याल में नून लीग मैसेज क्या देना चाह रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि अब आप मज़ीद बैकफुट पर चले गए हैं, मज़ीद कमज़ोर अपोजिशन बन गए? देखिए जी, ये जो पार्लियामान के अंदर या असम्बलियों के अंदर ये जो कायमा कमेटी अपोजिशन को देना होता है, ये कोई कानून या आइन में तो नहीं लिखा हो, लेकिन ये कुछ पार्लियामानी रवायात होती है। और रवायात ये हैं कि हमेशा अपोजिशन को अकोमोडेट किया जाता है हाउसिंग कमेटीज की सूरत में, कमेटीज की सरबराही को दी जाती है ताकि कोई पार्लियामान या असम्बली उसी वक्त मुकम्मल होती है जब ट्रेजरी और अपोजिशन मिल के बैठ के काम करें। कमेटीज के अंदर नुमाइंदगी तो उसकी होती है, लेकिन अगर कुछ चेयरपर्सन उनके और कुछ उनके हों तो ज्यादा बेहतर अकाउंटेबिलिटी होती है। ओवरसाइट बेसिक मकसद होता है ओवरसाइट का, तो मैं समझता हूँ बेहतर ओवरसाइट होती है अगर अपोजिशन के पास। और इस रवायात को मेरे ख्याल में खत्म नहीं करना चाहिए। ये एक बहुत अच्छी रवायात थी। अब मुझे नहीं पता कि पंजाब में ये रवायात क्यों खत्म हो रही है, तो इसका मुझे अंदाजा नहीं है, लेकिन अच्छी रवायत थी अपोजिशन को अकोमोडेट करने की, और मैं समझता हूँ कि अभी भी करना चाहिए अकोमोडेट। लेकिन क्या समझना चाहिए चंद साहब कि ये हुकूमती इक़दाम तो है और आइनी तरीके से किया गया है, लेकिन बज़ाहिर तो ज़्यादातर लोगों की राय ये है कि ये अपोजिशन की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये जो हर वक्त असम्बली के अंदर नारेबाजी, गाली गलौज जो कुछ हो रहा है कौमी असम्बली में और स्पेशली पंजाब असम्बली में, मैं समझता हूँ ये बहुत गलत चीज़ है। और हमें अब 2025 है, ये पहले मार्शल लॉ के ज़माने में होता था, लेकिन वक्त के साथ साथ पॉलिटिकल पार्टीज में मैच्योरिटी आ गई और सच्ची बात है इसको पब्लिक पसंद नहीं करती। और इन चीज़ों पे मेरे ख्याल में इनको ध्यान देना चाहिए और ऐसी चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। जहाँ तक तल्लक है इसका अपोजिशन के माहौल का, तो मैं समझता हूँ कि अपोजिशन का माहौल और हुकूमत का माहौल बेहतर होगा तो गवर्नेंस बेहतर होगी, पार्लियामान अच्छा चलेगा, असम्बली अच्छी चलेगी। और पंजाब में या मरकज में मेजॉरिटी तो अब नून लीग के पास है, लेकिन मेजॉरिटीज सदाबहार नहीं होती। और मैं समझता हूँ कि अगर माहौल आप अच्छा बनाएंगे तो उसी से बेहतर काम चलेगा, और माहौल बनाने के लिए आपको लोगों को अकोमोडेट करना पड़ेगा। चंद साहब थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में राय दीजिएगा। आपके ख्याल में क्या लगता है कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड तो कर दिया है और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहीं पर आकर खड़ी हो गई है कि वो बज़ाहिर अपना केस जीतने में कामयाब नज़र नहीं आती है, लेकिन क्या आपको लगता है कि अब ये जो मखसूस नशिस्तें हैं उस हवाले से क्या अंडरस्टैंडिंग बनेगी आपकी मुस्लिम लीग नून के साथ? लेकिन मेरी जाती जो इसके ऊपर है राय, वो तो बड़ी मुख्तलिफ होगी मेरे ख्याल में। लेकिन क्योंकि मैं पार्टी का सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ, तो अभी पार्टी के अंदर डिस्कशन नहीं हुई। जब हमारी डिबेट अगले 2-3 दिनों में ये फोरम की वजह से जरा हमारी मीटिंग्स पोस्टपोन हो गई है, तो जो ही पार्टी के अंदर कोई इसके ऊपर डिबेट होगी मैं फिर ही इसके ऊपर वाज़ेह बयान दे सकूंगा। लेकिन अदालतों के फैसलों पे मेरे ख्याल में अमल करना होता है। हमें जैसे भी फैसले हों, किसी को कबूल हों या ना हो, रूल ऑफ लॉ की तरफ जाने के लिए जुडिशरी के फैसलों पे अमल तो हर सूरत पीओ पार्टी ने तो अपना वज़ीर आज़म भी कुर्बान किए थे, लेकिन अमल दरामद किया। और पीओ पार्टी का तो बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि फैसले आपकी मर्जी के ना भी हों तो अदालतों के फैसलों के आगे सर तस्लीम काम करना चाहिए और मजीद स्ट्रगल करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए।
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں عدلیہ کے حوالے سے جو الزام پی ٹی آئی لگاتی آئی ہے کہ آئینی اور قانونی معاملات میں یا سیاسی معاملات میں جو انٹرفیرنس ہے عدلیہ کی وہ غیر قانونی طور پر بڑھتی جا رہی ہے، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ کیا مستقبل میں عدلیہ کا کردار مزید بڑھتا جائے گا سیاسی طور پر؟ دیکھیں جی، انٹروینشن تو ہے، لیکن جب سیاستدان خود عدلیہ کے دروازے پہ چلے جائیں اور عدلیہ پھر کیا کہہ سکتی ہے کہ آپ جائیں آپس میں فیصلہ کریں؟ آپس میں تو ہم مل بیٹھ کے فیصلہ نہیں کر سکتے، نہ ہم چیف الیکشن کمشنر کے اوپر بیٹھ کے فیصلہ کر سکتے ہیں، نہ ہم جوڈیشل ریفارمز کے اوپر بیٹھ سکتے ہیں، نہ ہم الیکشن ریفارمز کے اوپر بیٹھ سکتے ہیں۔ میں ایز اے پیپل پارٹی کے ورکر ہونے کی صورت سے ہم تو ان سے ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں، لیکن یہ پی ٹی آئی کا رویہ بھی ٹھیک نہیں ہے اور نون لیگ کا رویہ بھی ٹھیک۔ یہ بھی فرمائے گا کہ پی ٹی آئی نے ایک مرتبہ پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کو نشانے پر رکھ لیا ہے، آج بھی شیخ وقاص اکرم صاحب کی طرف سے ان پر بڑی کھل کر تنقید کی گئی ہے۔ آپ نہیں سمجھتے کہ ایسے موقع کے اوپر جب پی ٹی آئی بڑی کمزور سائٹ پر ہے ان کو مولانا صاحب کو لوز نہیں کرنا چاہیے؟ لیکن پی ٹی آئی کا جو رویہ ہے نا سیاستدانوں کے بارے میں، دوسری پولیٹیکل پارٹیز کے بارے میں، وہ ہمیشہ حاجت امیز رہا، کبھی بھی اکاموڈیٹو یا عزت دارانہ رویہ نہیں ہوتا رہا۔ اسی وجہ سے آج پی ٹی آئی مشکل میں ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے ان کے مشکل میں ہونے، کیونکہ جب آپس میں بیٹھ کے اپنی برادری کے ساتھ، اپنی کلاس کے ساتھ بھی آپ مل کے بیٹھ کے بات نہیں کرتے اور آپ صرف پاپولر پالیٹکس کرنے کے لیے جلسوں میں بیٹھ کے یا ٹاک شوز میں بیٹھ کے آپ مخالف جماعتوں کو گالیاں دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ ہم اس طرح گالیاں دے کے اپنا ہمارا ووٹ بینک بڑھتا ہے، اگر ہم بیٹھ کے صلح کی بات کریں گے تو ہمارا ووٹ بینک متاثر ہوگا۔ تو اگر آپ کا ووٹ بینک کی نفرت کی بنیاد پہ پروان چڑھ رہا ہے تو پھر کیا بحث کی جا سکتی ہے ان کے عاجزانہ رویے کے اوپر یا اخلاقیات کے اوپر یا پولیٹیکل روایات کے اوپر؟ پھر آپ بحث نہیں کر سکتے۔ تو میرے خیال میں مولانا صاحب کو ان کو 26ویں آئینی ترمیم نے بھی مولانا نے ان کو آن بورڈ لیا، تو پارٹی نے مولانا کے ذریعے پی ٹی آئی کو آن بورڈ لیا، تو میں سمجھتا ہوں آگے جا کے بھی ان کو ریلیف مل سکتا ہے۔ تو ایک ہی طریقہ کار ہے کہ محمود خان اچکزئی اور مولانا فضل الرحمان جا کے میاں نواز شریف صاحب سے اور آصف علی زرداری سے بات کریں تو پی ٹی آئی جو بند گلی میں ہے اس کے لیے راستہ کھول سکتا ہے۔ اور مجھے کوئی ایسی اس وقت نظر نہیں چیز آ رہی کہ پی ٹی آئی کے لیے کوئی راستہ کھلے۔ اگر وہ پولیٹیکل جماعتوں سے بات چیت نہیں کرنا چاہتے تو پھر کیا کہا جا سکتا ہے؟ پھر اس ملک کی بدقسمتی ہے، اس جمہوریت کی اور پارلیمان کی بدقسمتی، ہمارے نظام کی بدقسمتی۔ یہ فرمائے گا کہ آپ کے خیال میں پاکستان تحریک انصاف تو فوج سے ہی بات کرنا چاہتی ہے، لیکن فوج خود انٹرسٹڈ نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف سے کسی بھی قسم کی بات چیت یا مذاکرات میں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا نون لیگ بھی اس موقع پر بات چیت کرنا چاہے گی یا وہ بھی نان انٹرسٹڈ نظر آتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں پہلے تو فوج کا موقع بالکل ٹھیک ہے کہ سیاستدان آپس میں بیٹھ کے بات کریں، اور سیاستدانوں کو بھی چاہیے کہ فوج کو اس میں انوالو نہ کریں۔ ہم ایک طرف تو ان پہ تنقید کرتے ہیں کہ ہم فوج کا کردار نہیں سیاست میں ہونا چاہیے، دوسری طرف ہم خود ہی ان کو دعوت بھی دیتے ہیں، ہم خود ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ان سے مذاکرات کریں گے۔ تو میرے خیال میں یہ ہمارے رویوں میں دو نمبری جو بھی یہ مطالبہ کرتا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے پی ٹی آئی نون لیگ ان سے مذاکرات نہیں بھی کرتی تو مولانا فضل الرحمان، محمود خان اچکزئی، اختر مینگل، کاف لیگ، پاکستان پیپلز پارٹی، ان سے مذاکرات بیٹھ کے کریں۔ جب ان کو آپ اپنا ہم خیال بنا لیں گے، ہم نواب بنا لیں گے تو یقیناً حکومت سے پھر یہ سارے لوگ مل کے بات کریں گے، پھر حکومت کیسے بھاگ سکتی ہے؟ اور آپ نے اس ملک کے لیے، غریب عوام کے لیے بات کرنی ہے، آپ نے اس نظام کو بہتر کرنے کے لیے بات کرنی ہے۔ چند صاحب تھوڑا سا بلاول صاحب کے حوالے سے فرمائیے گا کہ بلاول صاحب نے پچھلے کچھ ہفتوں کے دوران انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پر پاکستان کے موقف کو بڑا مضبوط پیش کیا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ obviously پنجاب میں آپ خود موجود ہیں، کیا اگر وہ اتنا ہی پرو ایکٹیو رول پنجاب کے اندر ادا کر لیں تو شاید پنجاب میں بھی پیپلز پارٹی کو بہتر پوزیشن مل سکے گی آئندہ آنے والے کچھ وقت میں؟ لیکن جی بالکل ان کا متحرک، بالکل وہ ہیں بھی متحرک اور متحرک ہونا بھی چاہتے ہیں۔ اب یہ ہماری تنظیموں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم ان کو کتنا ایکٹیو کرتے ہیں۔ جب تنظیمی لیڈرشپ کو بلاتی ہیں اور لیڈرشپ کو پھر لے کے ضلعوں میں، تحصیلوں میں، فنکشنز میں، یونیورسٹیز میں، کالجز میں، اسٹوڈنٹس کے پاس، عام آدمی کے پاس، عام آدمی کے ایشو کے لیے ہم بات کرتے ہیں تو پھر میرے خیال ہے بلاول صاحب کوئی نہ زرداری صاحب، نہ بلاول صاحب، نہ آصفہ بی بی، میرے خیال ہے ساری لیڈرشپ اور ہماری ٹاپ کی لیڈرشپ ساری ایکٹیو ہونے کے لیے تیار ہے۔ اور ماحول بن رہا ہے پنجاب میں، کیونکہ لوگوں نے موجودہ حکومت کی زبردست بھی دیکھ لی اور ان کا رویہ بھی دیکھ لیا اور پی ٹی آئی کا رویہ بھی دیکھ لیا، نفرت امیز رویہ حکومت پوزیشن پولیٹیکل جماعتوں کے حوالے سے۔ تو اس وقت عوام سوچ رہی ہے کہ نوجوانوں کا ایک ہی لیڈر ہے جو بلاول بھٹو زرداری ہے، اور وہ
ایک مہذب طریقے کے ساتھ جس طرح پوری دنیا میں مقدمہ لڑ رہا ہے، میرے خیال میں جب پنجاب کے نوجوانوں کے ساتھ وہ انٹیکٹ کرے گا تو یقیناً آپ نہ کسان مایوس کریں گے، نہ نوجوان مایوس کریں گے، اور نہ عام آدمی مایوس کرے گا، اور عام آدمی سے پیپلز پارٹی کی طاقت عام آدمی۔ لیکن یہ فرمائے گا کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان ایک 25 نکاتی ایجنڈے کے اوپر میوچل اگریمنٹ ہوا تھا، اس کے اوپر تو ابھی تک عمل درآمد نہیں ہو سکا، تو آپ نہیں سمجھتے آخر اس میں بنیادی رکاوٹ کیا ہے؟ مریم نواز صاحبہ ہیں یا اس کے علاوہ کوئی وجہ ہے؟ لیکن یہ رکاوٹ تو میرے خیال میں نون لیگ جو ہے وہ پنجاب میں بالکل سپیس دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور پیپلز پارٹی کو وہ نظریاتی طور پہ اور روایتی طور پہ اپنا مخالف سمجھتی ہے، جس طرح پی ٹی آئی کو سمجھتی ہے اسی طرح پیپلز پارٹی کو سمجھتی ہے۔ آخر میں فرمائے گا سر کہ دو بڑے امپورٹنٹ انسیڈنٹس ہوئے، ایک سوات میں ہوا جہاں پر ہم نے دیکھا کہ سیاح پانی کے ریلے میں بہہ گئے، دوسری طرف ہم نے پاک پتن میں دیکھا ہے کہ آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے معصوم بچوں کی جانیں چلی گئیں۔ آپ سمجھتے ہیں سر کہ یہ جو صوبائی حکومتیں ہیں یہ گورننس اور ایڈمنسٹریشن کے بجائے سیاسی طور پر کریڈٹ لینا چاہتی ہیں یا سوشل میڈیا تک محدود ہیں صرف اپنی مشہوری کے لیے؟ میرے خیال میں ان کے موجودہ چیف منسٹر یا پہلے بھی جو گزرے ہیں ان کی کارکردگی ساروں کے کھل کے سامنے آ گئی، اور موجودہ کی تو بہت زیادہ سامنے آ گئی۔ اس سے بڑا کیا المیہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس وہ ارلی الارمنگ سسٹم نہیں ہے، آپ کے ہر سال سیلاب آتا ہے، یہ پانی ہر سال آتا ہے، بارشیں ہوتی ہیں، تو آپ کے پاس ٹورزم اتنا بڑا ٹورزم بھی آپ کے پاس ایریاز ہے، اور پراپر آپ کا کوئی نظام نہیں ہے، پی ڈی ایم میں آپ کا پراپر ورکنگ نہیں کر رہا، بلینز آف روپیز آپ ہر سال بجٹ دیتے ہیں لیکن آؤٹ پٹ کیا ہے؟ اور میں سمجھتا ہوں یہ ان کی گورننس، ان کا مزاج اور ان کا، اور پی ٹی آئی کے جو فالوورز ہیں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، اب ان کو چاہیے کہ وہ اپنی قیادتوں سے مطالبہ کریں کہ ایسے کرپٹ اور ایسے نائل وزیر اعلیٰ کو قتل نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں تک پنجاب کا تعلق ہے، بچے بننے کی جو بات ہے بالکل ہی بیڈ گورننس ہے۔ دیکھیں 1985 سے میاں نواز شریف صاحب، پھر 88 میں میاں صاحب، پھر 90 میں میاں شہباز شریف صاحب، غلام دربائی صاحب، پھر شہباز شریف صاحب، پھر شہباز شریف صاحب، پھر حمزہ صاحب، پھر مریم، اور لمبے اقتدار سے کوئی سسٹم نہیں ہے، کوئی ہیلتھ کی پالیسی نہیں ہے، تو ایک ویژن کی کمی ہے اس لیڈرشپ میں، اور ایک نیت کی کمی، اور یہ ذاتی نمود و نمائش سے کام نہیں چلے گا، یہ جواب دینا پڑے گا۔ میں سمجھتا ہوں یہ مہذب معاشرہ ہے، یہ اب دور چلا گیا، اب لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے اب لوگ پوچھتے ہیں، اب تو روزانہ جل سے اس ٹیلی فون پہ ہو، ٹویٹر سپیس ہو، فیس بک ہو، گروپس ہوں، واٹس ایپ گروپس ہوں، ٹک ٹاک ہو، اب لوگ جواب دیتے ہیں، مانگتے ہیں، سوشل پریشر ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنا مرضی اربوں روپیہ لگا لیں آپ ایڈورٹیزمنٹ پہ یا اپنی ذاتی زندگی نمائش کے اوپر، لیکن جب آپ کے ویژنری پالیسیز نظر نہیں آئیں گی تو آپ کچھ حاصل نہیں کر سکتے، اور اس کی کمی ہے پنجاب میں بہت۔ بہت بہت شکریہ۔ میرے ساتھ موجود تھے ندیم افضل چند جو کہ مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور اوبویسلی جو کور ایشوز ہیں ان کے اوپر کھل کر بات کر رہے تھے پنجاب کی مناسبت سے۔ ایک مختصر وقفے کے بعد ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف، جن کے اوپر سوات واقعے کے بعد ایک دباؤ تو موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ مخصوص نشستوں کا فیصلہ آنے کے بعد بھی اب بہت محدود آپشنز رہ گئے ہیں۔ وہ آپشنز کیا ہو سکتے ہیں، اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ملٹیپل چیلنجز نظر آ رہے ہیں۔ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے بڑی تبدیلی ہوئی ہے، اور پارلیمنٹ میں ایک مرتبہ پھر شکل جو پارلیمنٹ کی نمبر گیمز کے حوالے سے بڑی مختلف نظر آ رہی ہے۔ دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب اسمبلی سے بھی کوئی اچھی خبر نہیں آ رہی ہے، اور وہاں سے تقریباً 4 قائمہ کمیٹیوں کی جو صدارت ہے اسے پی ٹی آئی کے ممبران کو ہٹا دیا گیا۔ جواز اس میں جو بھی ہو، سیاسی طور پر یا ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر جو الزامات عائد کیے گئے ہیں، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ وہاں بھی پی ٹی آئی کو ٹف ٹائم دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کتنے محدود آپشنز دونوں طرف استعمال کرنے کی قانونی اور آئینی طور پر کوشش کی جا سکتی ہے، یہ ذرا ان ڈیپ جاننا چاہیں گے۔ میرے ساتھ فیصل چودھری صاحب موجود ہیں، سینئر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی ہیں۔ فیصل صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ۔ اب پہلے تو فرمائیے گا کہ یہ جو مخصوص نشستوں کا ڈیسیجن آیا، اس پہ پہلے آپ کا کامنٹ چاہوں گی کہ کتنا اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ آؤٹریجیس ہے، کتنا لانگ ٹرم اس کا ہے؟ اوبویسلی پاکستان تحریک انصاف اس کے جواب میں کوئی ایکشن تو لے گی، لیکن اس پہ گورنمنٹ پہلے ہی کلیم کر رہی ہے کہ شاید وہ یہ نشستیں حاصل آلموسٹ کر چکی ہے۔ اس کی اگر تھوڑی سی مجھے قانونی طور پر وضاحت کر دیں کہ کیا واقعی ایسا ہو گیا ہے؟ جی ڈیفینیٹلی، جب آپ میجورٹی سے ججمنٹ ایک آ گیا ہے رائٹ اور رانگ، تو ججمنٹ تو وہی ہے۔ آئی ڈو ناٹ کنکر ود دا فائنڈنگز آف دا سپریم کورٹ آف پاکستان، اور میرے خیال میں اٹس اندر ججمنٹ وچ کین بی فیئرلی ٹرمڈ ایز کہ یہ کوئی عدلیہ کی عزت میں اضافے کا باعث بننے والا ججمنٹ نہیں ہے۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ ول آف دا پیپل کانسٹیٹیوشن میں امبارڈڈ ہوتی ہے،
اور جو الیکشن ہے وہ ول آف پیپل کے اظہار کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. اور اگر آپ اسی کے جس طرح سے الیکشن ہوئے ہیں 8 فروری کو، جس طرح سے جو سارے معاملات ہوئے ہیں، اگر آپ اس کو اگنور کریں گے، قطع نظر کریں گے، اور اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ جی آپ نے یہ ٹیکنیکل جو ہے بنیادوں کے اوپر آپ بات کریں گے، تو یہ میرے خیال میں ناانصافی کی بات ہے. جن حالات میں پی ٹی آئی کو کارنر کیا گیا، جس سازش کے تحت پی ٹی آئی کو الیکشن پروسیس سے باہر کیا گیا، جس طرح سے ان کے امیدواروں کو ٹریٹ کیا گیا، ان کے پرپوزل سیکنڈرز کو ٹریٹ کیا گیا، پھر الیکشن کا سمبل چھین لیا گیا، الیکشن جیتنے کے بعد ان سے فارم 47 کے ذریعے الیکشن چھینا گیا. سو اٹس اے لانگ اسٹوری. اس کو آپ اگنور کر کے یہ کہیں کہ محض یہ جی فلاں بات پہ یہ وار فلاں پہ بات، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی کی بات ہے. اور یہ جو ججمنٹ ہے یہ تاریخ کے کوڑے دان میں جائے گا، اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی. اس کا جو اثر ہے سنا وہ یہ ہے کہ اس سے ایک تو پاکستان میں اتھارٹیرین رجیم جو ہے وہ انشور ہوئی ہے، اور پاکستان میں جو کانسٹیٹیوشن یا لا کی جو عملداری ہے یا عدل و انصاف کی ایک جو بنیادی ایک جمہوری معاشرے کی عکاس ہوتی ہیں، وہ چیزیں غالباً نہیں ہیں. اچھا، لیکن فیصل صاحب یہ بھی اب تھوڑی وضاحت کریں کہ اس کے خلاف قانونی طور پر آپ لوگ کوئی پلیٹ فارم استعمال کریں گے، دوبارہ اس حوالے سے درخواست کریں گے، اور کیا لگتا ہے آپ کو کہ وہ پھر انٹرٹین ہوگی، یا آپ اس کو فائنل ڈیسیجن ہی سمجھتے اور اس کے اوپر اب مزید کچھ نہیں کریں گے؟ سپریم کورٹ کے بعد تو کچھ بھی نہیں ہوتا نا، تو یہ تو فائنلائز ہو چکا ہے، تو اس میں تو کوئی لیگل آپشنز نہیں ہے. وہ تو پھر کبھی کوئی پارلیمنٹ میں میجورٹی آتی ہے تو وہ تو پھر ایک علیحدہ پروسیس ہے، بٹ فار دا ٹائم بینگ اٹ ہیز بین فائنلائزڈ. ٹھیک. اچھا، اب سر یہ جو پنجاب اسمبلی میں ہو رہا ہے، اس کی اگر فیصل صاحب تھوڑی سی وضاحت کریں. اب ویسے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی آئینی طریقہ استعمال ہوا جو 4 قائمہ کمیٹیوں کے چیئر پرسنز کو ہٹایا، لیکن اس پہ آرگومنٹ یہ آ رہا ہے کہ جی انہوں نے جب بجٹ پیش ہوا تو انہوں نے مس بیہیو کیا اور ہراسمنٹ باقاعدہ کی وہاں پر جو نون لیگ کی خواتین تھیں. اب کیا آپ کے خیال میں اس حوالے سے شواہد پیش ہوئے ہوں گے، یا بس تحریک عدم اعتماد کی بنیاد پر آپ کسی بھی چیئر پرسن کو ہٹا سکتے ہیں؟ نہیں، بنیادی طور پہ یہ جو آڈٹ رپورٹ آئی ہے 10 ارب کی، تو اس کے بچنے کے لیے اس طرح کہا گیا. باقی تو بہانے ہیں نا کہ جی فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا. اگر وہاں پہ کوئی غامر آئی ہوتی ہے یا کوئی ایکشن جو ہے وہ نہیں ہوتا، تو اس میں زیادہ میکسیمم تو آپ ممبرشپ سسپینڈ کر سکتے ہیں، وہ بھی لمیٹڈ عرصے کے لیے. کیونکہ بنیادی طور پہ تو ایک ریپرزینٹیٹیو جو ہوتا ہے، کوئی بھی ممبر پارلیمنٹ، وہ ایک حلقے کا ریپرزینٹیٹیو ہوتا ہے، تو آپ ان عوام کو زیادہ دیر تک جو ہے وہ ان ریپرزینٹیڈ تو نہیں رکھ سکتے. تو یہ جو بیسکلی تو جو وہ آڈٹ پیرا آیا ہے، اس کو جو ہے وہ کرنے کے لیے یہ کیا گیا ہے. اچھا، آپ کا مقصد یہ ہے کہ یعنی بنیادی طور پر ایجنڈا کچھ اور تھا اور سامنے اس کو جواز بنایا گیا ہے. تو اب اس حوالے سے پھر آپ لوگ کیا کریں گے؟ مطلب پی ٹی آئی کے پاس سے تو یہ اوبویسلی 4 چیزیں جانا یا 4 کمیٹیوں کی صدارت جانا، اوبویسلی یہ ایک طریقے سے بیک فوٹ پر تو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے نا پی ٹی آئی کو. دیکھیے، پی ٹی آئی کے پاس اس وقت لائبل دینا چاہیے. جو پارلیمانی لوگ ہیں جو اس چیز کو دیکھتے ہیں، اپوزیشن لیڈر ہیں، سارے کسی اگر آپ عدالت میں جائیں گے تو عدالت سے بھی کوئی خاص توقع نہیں ہے. تو اس کے لیے تو بلڈ اپ کرنا پڑے گا، اس کے لیے تو پولیٹیکل لائبل چاہیے ہوتا ہے. وہ آپ اگر کل مجھے موقع ملا عمران خان سے ملاقات کا، تو میں ان سے گوش گزار کروں گا. پھر ڈسکشن کے بعد میں پبلک جو ہے اگر آنا ہو، انہوں نے اجازت دی تو میں آؤں گا. بیکاز میرا یہ ذاتی اوپینین یہ ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کو ایونیوز جو ہیں وہ کافی حد تک بند ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر چیز ختم ہو گئی ہے یا ہر آپشن جو ہے we have lost it. We have many options, we have many strategies, لیکن ظاہر ہے اس کے لیے جو ٹیم اور اس کے لیے پولیٹیکل اسٹریٹجی چاہیے ہوتی ہے، جو لوگ یہ کر سکتے ہیں، تو اس چیز کو ضروری ہے کہ آگے لایا جائے تاکہ عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ انشور کی جا سکے اور ملک میں ایک سیاست کو نارملائزیشن کی طرف لے کے جایا جا سکے. اچھا فیصل صاحب، یہ جو ابھی ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ایک مرتبہ پھر مطلب تنقید کی زد میں ہیں، اور اس حوالے سے جو ہے وہ ان کے حوالے سے سٹیٹمنٹ بھی آ رہے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ان کے ساتھ بہتر بات کرنے کی کوشش کی گئی، اور شیخ وقاص اکرم صاحب خاصا ان کو کرٹیسائز بھی کر رہے تھے. آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے کروشل ٹائم میں جب اور اپوزیشن کو مضبوط ہونے کی ضرورت ہے، آپ ایک ممکنہ الائے کو مزید اپنے سے دور کر دیں، یہ پالیسی آپ کو درست نظر آتی ہے؟ نہیں، وہ بنیادی طور پر شیخ وقاص اکرم صاحب جو ہیں وہ مولانا صاحب
کو آن پرپز اور ایک اسکیم کے تحت ٹارگٹ کرتے ہیں، وہ علی امین صاحب کے اسپوکس پرسن ہیں، وہ پی ٹی آئی کے اسپوکس پرسن نہیں بنتے ہیں ان معاملات پہ، اور وہ بچے نہیں ہیں اور بڑے سمجھدار آدمی ہیں. ان کا یہ رویہ جو ہے یہ پہلے بھی نقصان کا باعث بنا ہے. لیکن جیل میں تو عمران خان ہے، ان کا خاندان ہے، ان کو کیا، یہ تو سارے باہر بیٹھے ہوئے، تو کے پی ہاؤس میں بیٹھے ہوئے. ون شوڈ ریئلائز کہ کارکنان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سوات کا واقعہ تھا تو پھر یہ کہاں تھے سارے، تب تو یہ بالکل سموم بکموم ہو گئے. تو خاص طور پہ ایک ٹارگٹ کیا جاتا ہے اس چیز کو، تاکہ مولانا صاحب کے ساتھ جو ہے وہ، کیونکہ وہاں پہ بھی زیادہ شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں. سو اٹس اے پلانڈ اسٹریٹجی، اٹس ناٹ سم تھنگ کہ وہ کریں. انہوں نے اس وقت بھی یہ گند ڈالا تھا اور ابھی بھی ڈال رہے ہیں. اچھا فیصل صاحب، لاسٹ کویسچن، آپ نے خود ہی بھی سوات کے سانحے کی بات کی ہے. آپ کے خیال میں اس کی ذمہ داری ٹھہرا کر جو قصوروار ہیں صرف اسسٹنٹ کمشنر یا وہاں پہ جو ڈپیوٹیڈ آفیشلز تھے ان کو خالی ڈسمس کر دینا کافی ہوگا؟ کیونکہ اس کے الرٹس تو بہت دن پہلے سے جاری کر دیے گئے تھے کہ ایسی فلڈنگ کی سچویشن ہو سکتی ہے. اب اس میں اسی پر ہی اکتفا کرنا اور 2-3 گھنٹے ان تمام لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھنا، آپ کو نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو اس سے کچھ آگے بھی بڑھ کر کچھ کرنا چاہیے تھا، یا اب واقعے کے بعد پوسٹ انسیڈنٹ بھی کوئی ایکشن لینا چاہیے کہ پتہ چلے کہ غلطی کا احساس ہوا ہے؟ دیکھیے ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے، یہ تو قابل دفاع واقع ہے ہی نہیں، یہ تو بہت بڑی نااہلی ہے. حکومت کے لوگ جو شامل ہیں ان کو بھی ظاہر ہے پوچھا جانا چاہیے. پھر پی ڈی ایم میں جو ہے اور این ڈی ایم میں ہے جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز ہیں، ان کے رسپانسبلس کو کیوں نہیں پوچھا جاتا؟ مطلب ہر چیز جو ہے وہ کیا وہ آسمان سے اترے ہوئے ہیں؟ اپنا کام وہ کرتے نہیں ہیں. آپ ایک 1122 کا کوئی ڈاکٹر سسپینڈ کر دیا ہوگا، کوئی اسسٹنٹ کمشنر یا کوئی ڈپٹی کمشنر کو سسپینڈ کر کے، یا تو اس کی سزا دے. 19 بندے ایک فیملی کے جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں، یہ کوئی چھوٹا واقعہ تو نہیں ہے. اسی طرح پنجاب میں 20 بچے پاک وطن میں جہاں بحق ہوئے ہیں، اور لیکن انفارچونیٹلی میڈیا کنٹرول اتنا ہے کہ اس پہ تو بات نہیں کی جا سکتی. لیکن جہاں پنجاب میں ہو، کے پی میں ہو، انسانی جانوں کا ضیاع ہوا ہے. لہٰذا اس چیز کو جو ایک انسانی بنیاد، ہمدردی کی بنیادوں پہ اور انسانی بنیادوں کے اوپر دیکھنے کی ضرورت ہے. ان معاملات کے اوپر سیاست کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس کے ذمہ داران ہیں ان کے خلاف تحقیقات کر کے قرار واقع سزا ملنی چاہیے. اور یہ جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اور پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہیں، جو ان سب کے، ان کو بھی میرا تو سجیشن ان کو ختم کر کے 1122 کو افیکٹو کیا جائے، تاکہ ریسکیو کا ایک ہی ادارہ ہو جو کہ افیکٹولی جیسے ساری دنیا میں ہوتا ہے. 911 ہے امریکہ میں یا ادھر، ایک اتھارٹی ہونی چاہیے. 25 اتھارٹیز ہیں وہاں، سوائے ادھر لوگوں کو نوکریاں دینے کے یا کوئی کام دام دھندا تو کوئی ہوتا نہیں ہے. تو اس پہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے. لوکل باڈیز کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. جب تک آپ لوکل باڈیز گورنمنٹ نہیں کریں گے تو اس سے یہ پرابلم ہوتے رہے ہیں، ہوتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ فیصل چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، تحریک انصاف کے سینئر وکیل بھی ہیں، رہنما بھی ہیں، اور یقیناً جن مسائل کی نشاندہی کر رہے ہیں اس کے اوپر بات کرنی بڑی ضروری ہے. اور چاہے اپوزیشن ہو، چاہے حکومت ہو، چاہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہو، چاہے نون لیگ کی گورنمنٹ ہو، لیکن یہ وہ فلاز ہیں جن کو دور کرنا بڑا ضروری ہے. اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو یقیناً پھر ووٹ کا حق ادا نہیں کیا جائے گا. اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.